इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं, जो हमारे नबी के गद्दार हैं, उनको हम बाबा नहीं मानते। 3MPO के तहत मशीन मोहल्ला जेहलम एकेडमी से गिरफ्तार किए गए। पच्चीस अगस्त 2025 को मोहम्मद अली मिर्जा साहब को DC रावलपिंडी के हुक्म पर गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। 24 अगस्त मुफ्ती अशरफ का फतवा जारी करने के बाद मुख्तलिफ मजहबी जमातों और वफूद ने ये दरख्वास्त दायर की कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार किया जाए, जिसके बाद DC रावलपिंडी और ज़िला इंतज़ामिया एक्शन में नज़र आई। ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, अशरफ जलाली का फतवा क्या कहता है और 295C नाज़रीन आखिर है क्या, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसनैन अली अनफिल्टर्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का गुस्ताख मुर्तद है, मगर तमाम गुनाहों के लिए तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने हमेशा खुला रखा है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकूकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। 24 अगस्त 2025 को अशरफ दज्जाली साहब, ओह क्या मैंने दज्जाली कहा, क्यों कहा, पहले ज़रा ये वीडियो मुलाजा फरमाइए। तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। दज्जाल तो नाज़रीन एक फितना है जो कि क़यामत वफ़ा होने से पहले आएगा और फितना फैलाएगा, मगर इस फितने के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? ये वो फितना है जो कि 24 अगस्त 2025 को ये फतवा जारी करता है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुर्तद हो गया है। मेरा नाज़रीन आप सबसे ये सवाल है कि क्या उसके मुर्तद होने का फ़ैसला वो हजरात करेंगे जो कि खुद गुस्ताखे अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं? और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। अब ज़रा ये फतवा मुलाजा फरमाइए, जो कि मैं आपके सामने चंद अहम तरीन जो उसमें निकात हैं वो पेश करूँगा। कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी नामी शख्स से एक क्लिप मुझे सुनाया गया जिसके अल्फाज के लिहाज मुझसे शरई फतवा तलब किया गया, जिस वीडियो में मेरे मुशाहदा के लिहाज से ना तो डबिंग है और ना ही कोई कटिंग की गई है। इस क्लिप में मिर्ज़ा जेहलमी ने वाज़े तौर पर ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज़ बोला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% इंतहाई बड़ी तौहीन है। वो लफ्ज़ लाज़मन इंतहाई बड़ी तौहीन है। मैं भी इस चीज़ का और तमाम मुसलमान इस कायनात में जो कि मौजूद हैं इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, कोई मुसलमान जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा लफ्ज़ बोले, इजमाई तौर पर वो काफ़िर व मुर्तद हो जाता है। सुनिएगा ज़रा कि कोई मुसलमान जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मानी ये है कि कोई मुसलमान अगर ये लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता है तो लाज़मन सी बात है कि वो गुस्ताखे मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हम भी इस चीज़ का इकरार करते हैं, लेकिन जानना ये है कि क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये अल्फाज अदा किए हैं सराहतन बराह रास्त कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि माज़ल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ शख्स हैं। पाँचवें पॉइंट पर आ जाते हैं कि याद रखें मोहम्मद अली जेहलमी नामी शख्स ने सारे अम्बिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल, बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस लफ्ज़ की निस्बत की है उसने नहीं की है। ये मैं आगे वीडियो क्लिप चलाऊंगा, वो इतनी बड़ी गाली है कि सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट, इस्लामिया ने पाकिस्तान का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर 295C के तहत इसे गिरफ़्तार करके
اسے انجام تک پہنچائے. اسے انجام تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ 295 لگا کر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. 24 اگست 2025 کو ناظرین یہ فتویٰ جاری کیا گیا، مگر بطور مولوی، بطور مفتی یہ ہرگز نہیں کہا گیا، یہ ہرگز نہیں لکھا گیا اس میں. ادھر سے آپ ذرا تعصب کا اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ ہاں اگر تم کوئی بڑا گناہ کرتے ہو، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ بڑے گناہ جو ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، زنا اور انسانیت کا قتل، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. مگر بطور مفتی کیا اس مفتی نے اس کا ذکر اس فتوے میں جاری کیا کہ ہاں اگر یہ شخص اگر اس نے گستاخی کی ہے تو یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong at the bottom. آئیے ذرا جانتے ہیں. پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. ناظرین اس طرح کے القابات جو ہیں مولانا اسحاق بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکے ہیں، جو کہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں. آج عیسائی اس چیز کے منکر ہیں، مگر لازماً سی بات ہے کہ پے در پہ اگر کوئی عالم، مفتی، مولوی اس بات کا ذکر کر رہا ہے تو اس بات کی کہیں نہ کہیں دلیل یا پھر ثبوت ضرور موجود ہوگا. یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ. ہاں، کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسولہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا. صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ. اب ذرا 295C کو ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کی دفعہ 295C کا قانون، جسے قانون توہین رسالت کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے کی سزا موت مقرر کرتا ہے. اس قانون میں زبان، تحریر یا ظاہری شکل کے ذریعے پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والوں کو عمر قید یا موت کے ساتھ جرمانہ کیا جا سکتا ہے. ترجمہ یہ کہ یہ قانون پاکستان میں توہین رسالت کے مرتکب افراد کے لیے سزائے موت کی ضمانت دیتا ہے. اس دفعہ کے مطابق کسی بھی شخص کو اس جرم کے لیے سزائے موت جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. کوئی بھی شخص جس نے زبانی، تحریری یا بصری شکل میں پیغمبر اسلام کے مقدس نام کی توہین کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اہم نقطہ یہ ناظرین لازماً آپ ملاحظہ فرمائیے گا، یا ان کے بارے میں غیر ایماندارانہ براہ راست یا بالواسطہ سٹیٹمنٹ دینا جس سے ان کے بارے میں برا، خود غرض یا سخت تاثر پیدا ہو، یا ان کو نقصان دینے والا تاثر ہو، یا ان کے مقدس نام کے بارے میں شکوک و شبہات و تضحیک پیدا کرنا، ان سب کی سزا عمر قید یا موت اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا. اب سٹیٹمنٹ محمد علی مرزا کا سننے کے بعد بالواسطہ یا براہ راست کوئی گستاخی آپ سب کو نظر آتی ہے، یا آپ سب پر نتیجہ میں چھوڑتا ہوں. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی. اب ساری بات 295C کی یہاں پر رکتی ہے کہ ارادتاً، نیتاً وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا نہیں. جب یہ کیس ناظرین کورٹ میں جائے گا تو ان سے یہ دریافت کیا جائے گا، جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا آپ نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے، اس کی وجہ کیا تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان وہ بے وقوف نہیں ہیں، اور ریاستی ادارے بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ اس چیز میں ڈیفرنس پیدا نہ کر پائیں کہ عیسائی کیا کہتے ہیں اور میں اس حوالے سے اپنا کیا عقیدہ رکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس
عدالت میں لگنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ تم کرو گے تو تمہاری توبہ صدقے دل سے جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو پھر آپ سب کس طرح سے یہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر و مرتد ہو گیا اور اس کو اب ٹانگ دینا چاہیے، لٹکا دینا چاہیے، مار دینا چاہیے؟ انجینئر نے بار بار یہ کہا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بعد از اس ویڈیو کے اس نے دوبارہ سے ایک کلیئرنس ویڈیو جاری کی جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، وہ اس طرح کا عقیدہ ہرگز نہیں رکھتا۔ 295C ناظرین یہ کہتی ہے کہ جو شخص براہ راست یا بالواسطہ گستاخی کرتا ہے، اب انجینئر محمد علی مرزا جب اس سے دریافت کیا جائے گا، جاننے کی کوشش کی جائے گی، استدلال ہوگا عدالت میں، تو وہ تو صاف یہ کہہ دے گا کہ عیسائی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، میں ہرگز اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو پھر 295C کا اطلاق اس شخص پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مان لیتے ہیں ناظرین کہ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے مطابق، لیکن کیا آپ اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی بڑا گناہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ناظرین کہ ایسا شخص جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی پیروی کرنا، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے دے ہے ہی کوئی نہیں، تو کیا وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر سکتا ہے؟ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ان ملاؤں کا چورن کس نام پر بک رہا ہے۔ ایک شخص اس طرح کے عقائد رکھے محمد و آل محمد کے بارے میں اور آپ اس کا بیان کاٹ کر یا پھر عیسائیوں کا بہانہ لے کر یہ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہو گیا، یہ کافر و مرتد ہو گیا، اس نے گستاخی کر دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس عدالت میں جانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے اس کیس کو کہ جب 24 اگست 2025 کو یہ فتویٰ جاری کیا گیا تو پاکستان کے شر پسند حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ جہلم مشین محلہ کا رخ کیا جائے۔ جب یہ خبر ضلعی انتظامیہ کو ملی تو تب ضلعی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 MPO کے تحت گرفتاری عمل میں لائے جائے، کیونکہ اس سے امن عامہ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پولیس کا ناظرین یہ کہنا تھا کہ مرزا محمد علی کو احتیاطی حراست میں لیا گیا ہے، کیونکہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو شر پسند عناصر اس فتوے کو جذباتی ہو کر سننے کے بعد جہلم کا رخ کر رہے ہیں وہ کوئی دنگا فساد نہ کرنا شروع کر دیں۔ مگر 26 اگست کو ناظرین حمیر علی قادری جو کہ گجرات کا رہائشی ہے، اس کی طرف سے ایک FIR سامنے آئی جس کے تحت 295C مرزا محمد علی پر لگا کر ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ میرے ڈھیروں اختلافات اس شخص سے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بات یہ آئے کہ آپ حق کے لیے آواز بلند کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حق گوئی کرو، حق کے لیے آواز بلند کرو، تو پھر میں سمجھتا ہوں میں ہرگز اس چیز سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ ناظرین جو شخص کھول کھول کر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام تک پہنچا رہا ہے، وہ کیسے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات نے کیا کیا کہ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا، مفتی طارق مسعود پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا، ایک جج پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا۔ پچھلی 40 سالہ ہسٹری میں ناظرین اب تک 50 حضرات اس طرح کے ہیں جن کو عدالت میں جانے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں قانون لے کر قتل کر دیا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار ہیں۔ آج وہ اشرف جلالی یہ فتویٰ جاری کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر و مرتد ہو گیا ہے، تو آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا القابات ادا کرتے رہے؟ توبہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، مگر یہاں پر مسلمانوں نے یہ کہا
کہ یہ جناب ٹی ایل پی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ٹی ایل پی نے یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ جناب کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے تو آپ اس پر فی الفور یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو وہاں پر آپ کے جذبات ہرگز ان کو ٹھیس نہیں پہنچی کہ اشرف دجالی نے جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں القابات ادا کیے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ آپ سب کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈکٹیٹرشپ نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی ناظرین ان مولوی حضرات نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج سے 2 سال قبل ایک انتہا پسند جماعت کا ایک رکن پیر افضل قادری یہ فتویٰ جاری کرتا ہے کہ جو محمد علی مرزا کو قتل کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ تو جس ملک میں ناظرین فتوے عام ہوں، جس ملک میں کسی شخص کا قتل مذاق سمجھا جاتا ہو، پیسے دے کر قتل کر لو، تو پھر کیا ہی ان حضرات سے بعید کہ یہ کسی شخص کے بارے میں اچھا سوچ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اقبال کے شاہینوں کا تو یہ کام تھا کہ وہ چٹانوں پر پرواز کرے، مگر ان معصوم نسلوں کو لاشعوری میں رکھ کر ان کو شر پسند بنا دیا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں ناظرین آپ مولویوں سے کہ خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں کو جی لینے دیں، پاکستانیوں کو جی لینے دیں۔ آپ ایک رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں۔ آپ پاکستانی نوجوانوں کو لاشعوری میں رکھ کر ان کو انتہا پسند بنا رہے ہیں کہ فلاں شخص کسی دوسرے گروہ کی بات کو آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہو تو اس کو بھی گستاخ نبی ٹھہرا کر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آخر میں ناظرین میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ اس مولویزم سے چھٹکارا حاصل کیجئے، خود علم حاصل کیجئے، تب ہی آپ لاشعوری کو ہرا سکتے ہیں، تب ہی آپ ایک ایسے شخص کو جو کہ آپ کو گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایک معصومانہ سا سوال ناظرین آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کیونکہ مولوی تو صرف یہی کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا توبہ کا دروازہ نہیں کھلا، صرف ایک حل، وہ بھی سر تن سے جدا۔ آپ سب اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین یہ تھے آج کے انفلٹرڈ حقائق۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔